आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इमरान कादरी धरना, क्या हुकूमत की थकाकर गिराने वाली पॉलिसी कामयाब हो रही है? ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस जहांजेब। मुन्नी बदनाम हो गई, रेशमा जवान हो गई, रजिया गुंडों में फंस गई, सलमा को मिल गया बलमा, वो सबको छोड़ चली, बिल्लो रानी बोल पड़ी, इस्लामाबाद में मुजरों का रिकॉर्ड बन गया और मौलाना साहब का करेक्टर ढीला हो गया। ये है हमारी सियासत और ये है हमारी सियासी जबान। क्या इस तरह तब्दीली, इनकलाब और नया पाकिस्तान बनेगा? ये सियासत हो रही है या एंटरटेनमेंट, और वो भी घटिया किस्म की? कहा जा रहा है कि जब ये चलन ठीक होगा तभी सब कुछ ठीक होगा, इनकलाब और आज़ादी का तभी कोई असर होगा। लेकिन क्या अब भी इनकलाब और आज़ादी का नाम साथ साथ लेना चाहिए? क्योंकि अब तो इनकलाबी अपने कमांडर के हुक्म पर नए महाज खोलने जा रहे हैं। अब वो कितने कामयाब होंगे ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह की मर्जी कादरी साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस वक्त हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि तब्दीली और इनकलाब की राहें अलग अलग क्यों हुई? क्या कोई राज है जो कोई खोल नहीं रहा, जिस पर कोई बोल नहीं रहा? सवाल ये भी है कि कादरी साहब का उठना हुकूमत की कामयाबी है या डॉक्टर ताहिरुल कादरी की नाकामी? और अब कप्तान का धरना कमजोर होगा या मजीद मजबूत? हुकूमत गिराने के मैच में अब इमरान खान ने 30 नवंबर की कॉल दी है, इस चैलेंज के साथ कि अगर मियां साहब को इज्जत अजीज है तो 30 नवंबर से पहले इस्तीफा दे दें, वरना क्या होगा ये बात तो यकीनन 30 नवंबर को ही पता चलेगी। लेकिन लगता है कि अब कप्तान का धरना माली मुश्किलात का शिकार हो रहा है, शायद इसीलिए धरना फंड कायम कर दिया गया है। सवाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कर्जा उतारने का अज़म लेकर कर्जा उतारो मुल्क सवारो स्कीम शुरू की, लेकिन ना मुल्क सवरा ना कर्जा उतरा। अब कप्तान ने तब्दीली के लिए धरना फंड कायम किया है, क्या नया पाकिस्तान बन जाएगा? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक से साजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ होंगे, और JUIF से जान अचकजई साहब। एक ब्रेक लेते हैं, पहले ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। गुजरात में होने वाला जलसा हज़्म मामूल तारीखी और इसमें होने वाली बातें वो भी हज़्म मामूल वही पुरानी। सवाल ये है कि आप लोग जो दावे कर रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है और हुकूमत घबरा रही है, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि पहले इस्तीफा दे दें मियां साहब, इज्जत बच जाएगी। शौकत यूसुफजई साहब जरा सच बताइएगा, क्या इन जलसे जुलूसों से आपको ये लग रहा है कि हुकूमत कुछ घबराहट का शिकार है और आवाम जो है वो जागती नजर आ रही है? कोई असर लग रहा है आपके जलसों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पारस, सबसे पहली बात तो ये कि जमहूरियत का हुस्न या जमहूरियत में यही होता है कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को तैयार करें तब्दीली के लिए। और वो इंशाल्लाह ताला ये जो जितने दिन हमारा धरना हुआ उसमें इमरान खान ने जो रोल प्ले किया, मेरे ख्याल से उनकी अगर 18-19 साल की सियासत को एक तरफ रखें और इस धरना सियासत को दूसरी तरफ रखें तो ये भारी पड़ जाएगा। इसमें काफ़ी लोग आप देखें कि लोग तैयार हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो ये गवर्नमेंट पे प्रेशर तो है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि जी कोई प्रेशर नहीं है तो तैयार हो रहे हैं, अवेयरनेस आ गई है, अवेयरनेस आ रही है ना, आप ये कह रहे हैं। फिर मैं जरा एक दो बातें आपसे पूछना चाह रही हूँ। लोग तैयार हो रहे हैं, अवेयरनेस आ गई, यही आपने बात की ना? जी। क्या अब्दुल सत्तार ईदी के घर पे जो डकैती हुई उस पर कराची बंद हुआ? क्या हब में जो 9 मजदूरों का कत्ल किया गया उस पर किसी की आंख नम हुई? क्या हजारगंजी में हजारा बिरादरी में जो कत्लो गारत हुआ, क्या उस पे पूरे मुल्क में सोग मनाया गया? क्या जाली दवाएं बंद हो गई हैं? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या ये सब कुछ हो गया है? अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो क्या आप अब भी कहेंगे कि तब्दीली आ रही है, शऊर आ रहा है, लोग जाग रहे हैं?
देखिए पारस, पाकिस्तान के अवाम के अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये अपने जो इजहार है वो वोट के ज़रिए करते हैं, और यही पाकिस्तानियों को इसलिए ये क्रेडिट जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से अगर ये इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, और होना तो चाहिए था कि वो इस पे भी एहतजाज करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कराची में इतना, शौकत यूसुफजई साहब, कराची में वोट पे आते हैं। अभी कराची में इतना बड़ा जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक धरना दे देते अब्दुल सत्तार ईदी के नाम पर, या ये सब उस वक्त करेंगे जब आप नया पाकिस्तान बना लेंगे। देखिए ये तो पारस हुकूमत की कमजोरियां भी, यही तो हम गिनवा रहे हैं सारी चीजें कि ये हुकूमत की कमजोरियां हैं। हुकूमत एक तरफ पीपल्स पार्टी है, अगर आप देखें तो ये दूसरी मरतबा ये मुसलसल तसलसल है सिंध का, एक सिंध उनसे नहीं संभाला जा रहा, और वो हमें ताने देते हैं कि जी कैबी में क्या हो रहा है, हालांकि हमारा 1.25 साल 1.5 साल हुआ है। यही लोग हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तीसरी बारियां ले रहे हैं। अपना हक अदा करें, अपना हक अदा करेंगे, पंजाब और सिंध की हुकूमत को छोड़ दें। और तब्दीली क्या कोई स्विच है ऑफ और ऑन का, कि स्विच ऑन किया तब्दीली आ गई, स्विच ऑफ किया तब्दीली चली गई? थोड़ा बहुत शौकत यूसुफजई साहब, थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है ना, तो तब्दीली जो है वो एक प्रोसेस को कहते हैं। वो प्रोसेस कहाँ है? आप इन जल से जुलूस जो कर रहे हैं, इसका नाम आपने तब्दीली रख दिया है। देखिए पारस, एक तब्दीली ये है जो केपी के आवाम ने हमें वोट दिया है, और उसके ज़रिए जो हम चेंज ला रहे हैं, जो हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है, काफ़ी बेहतरी आ रही है। अगर किसी को नज़र नहीं आ रही है अपोजिशन को, तो वो अपने लिए चश्मों का इंतज़ाम कर लें। बाकी अगर किसी आपको, मीडिया को हम दावत देते हैं, आप चारों सूबों का विजिट कर लें, आपको नुमाया तब्दीली नजर आएगी, लोगों को इत्मीनान नजर आएगा। शौकत यूसुफजई साहब आपकी तरफ ठीक, मैं दोबारा आती हूँ। शौकत यूसुफजई साहब की थोड़ी सी आवाज में शायद प्रॉब्लम आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब, गुजरात में जो जलसा हुआ इस पर आप अपनी जरूर इस पर राय दें। साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने जो गलतियां की हैं हम उनसे सबक सीखेंगे। तो सवाल ये है कि क्या आप मान रहे हैं कि आप लोगों ने गलतियां की हैं, और क्या आप ये मान रहे हैं कि ये आपकी गलतियों का ही नतीजा है, गलतियों का ही असर है कि आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान मैदान में? देखें, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ने जो भी रास्ता चुना है वो उन्होंने ख़ुद फ़ैसला किया है, और ख़ुद फ़ैसला करने के बाद वो इस यानी सूरत हाल में जो है वो अपनी सियासत को जो है वो लेके चल रहे हैं। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयान का तल्लक है, तो देखें ये हम आखिर इंसान हैं, और इंसानों से रोज़मर्रा के मामलात में जो है वो किसी गलती का सरजद होना जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता यह है कि गलती को दोहराया नहीं जाना चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए, और किसी गलती के ऊपर ज़िद नहीं होनी चाहिए। अब आप गुजरात के जलसे को देख लें, अब उसमें वहाँ पे जो इमरान खान साहब ने बात की है, उसके बाद कोई आदमी उनके मतलब ये सोच सकता है कि ये सियासतदान है, ये इस मुल्क के कौमी लीडर हैं, ये पॉपुलर लीडर हैं। वो ये फरमा रहे थे कि देखो आप लोग मेरे धरने में आए, मेरे जलसे में आए। अच्छी कर दी है आपने, कहा गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मैं सिर्फ जानना ये चाह रही हूँ, और यकीनन जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे, कि वो जो गलतियां जिनका जिक्र मियां नवाज शरीफ ने किया है, वो गलतियां क्या हैं? वो कौन सी गलतियां हुई हैं जिनका 1.5 साल के बाद आप लोगों को एहसास हो रहा है, और उन गलतियों से आप सबक सीखेंगे? क्योंकि आपको याद है ना, आपने कहा था कि हमारे पास हर मसले के हल का प्लान मौजूद है, तो प्लान होते हुए गलतियां हो गई आप लोगों से। प्लान में तो मसला नहीं था कोई। देखिए बात ये है कि अब आपने तो बात को इस तरह से पकड़ा है कि जैसे वो जो है ना वो को गलतियों की एक जो है ना वो फाइल मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, और वो आपको पढ़ पढ़ के सुनाएंगे कि ये गलतियां हुई और हम इनसे ये सबक सीखा है। बात ये है कि ये एक जर्नल फ्रेज़ है कि हमें अपनी गलतियों से जो है वो सीखना चाहिए, गलतियों के ऊपर जो है वो गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, और हमें किसी भी गलती के ऊपर जो है वो ज़िद नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब आज जो फरमा रहे थे कि जी आप लोग मेरे धरने में आए, आप लोग मेरे जलसे में आए, लेकिन अगर आप लोग मेरे धरने में आना छोड़ दें, आप थक जाएं, आप फटीक हो जाएं, ये मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो जाएं, ये कुर्सियाँ भी ना रहें, ये लाइट भी ना रहे, और कुछ भी ना रहे, तो फिर भी मैं अकेला जो है वो खैमे में वहाँ पे जो है वो बैठा हूँ। भाई ये कोई बात है? ये इस तरह से आपने इस कौम की रहनुमाई करनी है? इस तरह से आपने जो है वो नया पाकिस्तान बनाना है? तो ये तो जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और जो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने किया है, मैं समझूँ कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने फिर भी जो है वो देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है कि उन्होंने जो है वो वापस आए हैं इस मुल्क के आइन की तरफ, इस मुल्क के जो है वो एक निज़ाम की तरफ।
کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی؟ آپ نے آج قادری صاحب کی تعریف بھی کی اور پھر وہ آپ کی جو تھکا کے گرانے والی پالیسی تھی وہ بھی یہاں پر کامیاب لگ رہی ہے، چونکہ قادری صاحب تو چلے گئے ہیں اپنے نئے محاذوں کی جانب. ہاں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں آپ ان کے صبر کا شاید مزید امتحان لیں گے، تو کوئی ڈیل شیل تو نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور ان مذاکرات میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جو ان کے تحفظات سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ یقیناً جو معاملات ہیں ان میں ان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے گا، اور جو انویسٹیگیشن ٹیمز بننی ہے، جو جی آئی ٹی بننی ہے، ان میں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان تمام معاملات میں جو ہے وہ نہ صرف انصاف ہو بلکہ انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. ٹھیک، لیکن رانا صاحب ایک بات اور کلیئر کریں پھر ذرا آگے چلتے ہیں. وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کیوں کہا کہ اگر قادری صاحب چلے جائیں تو وزراء کو انہوں نے کیوں منع کیا کہ کوئی بیان بازی نہ کریں، کوئی ان کے خلاف بیان نہ دیا جائے؟ اور کیا قادری صاحب کے جانے کے بعد کچھ تازہ ہوا محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ کچھ جو گھیرا تنگ لگ رہا تھا کچھ دیکھیں ہمیں بالکل ہمیں تازہ ہوا تو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہمیں جو میڈیا کی طرف سے جو ہوا آ رہی ہے نا، اسے ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید قادری صاحب کے پیچھے جس طرح سے آپ پڑے ہیں تو وہ ایبٹ آباد سے لاہور آنے کی بجائے دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد جا کے بیٹھ جائیں. ٹھیک، میڈیا سے رانا صاحب ہر وقت ہی شکایت رہتے ہیں کینیڈا نہ چلے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، دھرنے میں آپ نے اسلام آباد کی بات کی تو کینیڈا کا بھی ایک آپشن ہے. میں ساجد بھٹی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات سنی، لیکن اس سے پہلے قادری صاحب نے کہا کہ اللہ حکومت کا فوری خاتمہ نہیں چاہتا. تو یہ جو آپ دھرنے دے رہے تھے، کیا یہ اللہ کی منشا کے خلاف تھے؟ اور 60-70 دنوں کے دھرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ فوراً یہ حکومت چلی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا. جانا چکزئی صاحب سے کل جو ان کی قیادت کے اوپر حملہ ہوا، جو دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں. سب نے مذمت کی، بالکل. اور جو ان کے شہادتیں ہوئی ہیں ان پر ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کرتا ہوں. ٹھیک. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہمیں 60 دن کے بعد پتہ چلا، تو ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک پلاننگ کی، ہم نے ایک عملی بنائی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم یہ ساری جدوجہد پرامن کریں گے، اور پرامن جدوجہد کے ہوتے ہوئے جو کچھ ممکن تھا، جتنی انسان کی بساط ہوتی ہے اس کی ہم نے کوشش کی. ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ہم نے وائلنس کی طرف نہیں جانا. تو جب وائلنس کی طرف آپ نے نہیں جانا تو پھر آپ کے پاس جتنی آپشنز ہیں آپ نے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. ہم نے جتنی کیا ہوا تھا، میں بات پوری مکمل کروں، میں آپ کے اگلے سوال کا بھی جواب دوں گا. اس کے تحت ہم نے کیا، اور اگر ہم نے کسی غیر آئینی راستے سے حکومت کو گرانا ہوتا تو پھر اس کی اور کچھ آپشنز ہوتی. تو لہذا آئینی طریقے میں جتنا کچھ ممکن تھا اس کے لیے ہم نے کوشش کی، اور اب بھی ہماری یہ جدوجہد جاری ہے. آگے چلنے سے پہلے یہ جو اسلام آباد میں دھرنا تھا، یہاں پر اب لوگ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، چلے گئے نا؟ جی چلے گئے. وہ یاد ہے قادری صاحب نے کہا تھا جو واپس آئے اسے شہید کر دو، تو وہ بیان کیا واپس لے لیا ہے یا روحانی طور پہ ابھی بھی آپ لوگ اسلام آباد کے دھرنے میں موجود ہیں، واپس نہیں آئے ہیں؟ پہلی تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا یہاں سے دھرنا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے، اور اب ہم نے یہ دھرنا پورے ملک کے اندر پھیلا دیا ہے. اور اب ہم صرف اسلام آباد نہیں، ہر شہر کو اسلام آباد اور ہر شہر کے بڑے چوک کو ڈی چوک بنانے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جس کا آپ نے دیکھ لیا ہے فیصل آباد کا جلسہ، جھنگ میں ڈاکٹر صاحب کا وزٹ، لاہور، اب ایبٹ آباد، اور آج صرف انہوں نے گزرنا تھا اور گزرتے ہوئے کل انہوں نے اعلان کیا اور آج ہزاروں لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے. تو یہ ہماری تحریک جو ہے وہ جاری ہے. ہم اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے منزل نہیں بدلی، ہم نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے. اسٹریٹجی اس لیے تو نہیں بدلی کہ سارا پھل خالی اکیلے عمران خان ہی نہ کھا لیں، چونکہ قادری صاحب نے کہا نا کہ اپنا پھل کسی اور کو نہیں کھانے دیں گے. ہم نے جو پودا لگایا ہے اس کا پھل ہم ہی کھائیں گے. نہیں، ہمیں کسی اور جماعت سے تو کوئی تعلق یا کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو کوئی جدوجہد کرتا ہے ظاہر ہے سیاسی میدان میں ہر کسی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے اس جدوجہد کو سیاسی طور پر جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے، اور وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہے. ایسے کیوں دیتے ہیں بیان جو واپس لینا پڑے؟ جیسے انہوں نے کہا تھا واپس آئے تو شہید کر دو، پھر ایسے بیان دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا، کیونکہ بعد میں سوالات اٹھتے ہیں. اور ایک دوسری بات، جب پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ساجد بھٹی صاحب، تو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اور چڑھائی کرنے کا، تو وہ فیصلہ کس کا تھا آپ کی جانب سے؟ عوامی پارلیمنٹ. میں دو چیزیں، میرا سوال سن لیں. عوامی پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، پھر دھرنا ختم کرنے کا اور اسٹریٹجی تبدیل کرنے کا فیصلہ وہ کس کا تھا؟ آپ کے کمانڈر کا. کیوں؟ آپ کی عوامی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے کوئی بیان ایسا نہیں دیا جس کو ہمیں واپس لینا پڑے. اگر تھوڑا سا پیچھے آپ یاد کریں تو یہ جس دن کا یہ شہداء
کا جس دن ہمارا لاہور میں پروگرام ہوا تھا جی اس دن ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بات اسی دن جب کویسچن ریز ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے اسی شام اور اگلے دن پورے میڈیا کے اوپر کلیئر کر دیا تھا کہ یہ بات انہوں نے صرف شیخ رشید صاحب کے ایک سوال کے جواب میں مذاق میں کہی تھی، یہ اسی دن کلیئر ہو گئی تھی۔ آج ہم اس کا جواب نہیں دے رہے لیکن مذاق میں، اور پھر وہ کلیئر کر دیا اور اسی دن کلیئر ہو گئی تھی۔ اس کی آج دیکھیں نا، آج 3 مہینے بعد وہ سوال نہیں بنتا، سوال تو 3 سال بعد بھی جب ہوتے ہیں۔ ایک چیز دیکھیں سوال تو آپ جواب دیں، اگر آپ اس پہ کلیئر نہیں ہونا چاہ رہی تو وہ الگ بات ہے، سوال ہے پبلک کلیئر ہے، ہم ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کریں سوال۔ عوامی پارلیمنٹ کہاں ہے؟ عوامی اس پہ بھی ذرا مجھے کلیئر کر دیں۔ عوامی پارلیمنٹ نے کلیئر کیا تھا، اور یہ فیصلہ یہ ڈاکٹر صاحب کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا اور ہماری کور کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور کور کمیٹی نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، تو پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، ہماری جو کور کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے مطالبات جس پہ اوپر ہم آج بھی قائم ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو ہم عوام کی طرف جائیں گے۔ تو یہ باقاعدہ مشاورت کے ساتھ عوامی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ وہ پارلیمنٹ جو کیمروں کے سامنے موجود تھی اور جس سے قادری صاحب نے فیصلہ لیا تھا کہ پارلیمنٹ کے بعد دھرنا دینا ہے، سب نے کہا دینا ہے، چڑھائی کرنی ہے، وہ پارلیمنٹ کا ہے۔ میں کور کمیٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہی۔ دیکھیں وہی جماعتوں کے نمائندے اور وہی جو کور کمیٹی ہے ان کی نمائندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی پتا ہونا چاہیے اس وقت نہیں، میں جماعتوں کے نمائندے نہیں، جو دھرنے میں لوگ شریک تھے وہ کہاں گئے؟ وہ ہے آپ کی عوامی پارلیمنٹ، وہ ہے آپ کی کسی کو کوئی طاقت۔ اعتراض اس دھرنے نہیں میں کوئی نہیں ہے ابھی۔ میں سن لیں، ہمارا جو طریقہ کار ہے 2 طریقے ہیں نا، ایک تو یہ کہ آپ چاہ رہی کہ مائک کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ہماری کور کمیٹی کے اجلاس ہوئے، ہمارے جتنے کارکنان ہیں ان کے ڈویژن وائز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اجلاسز ہوئے، ڈویژن وائز ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے تمام کارکنان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے جو موجود تھے وہاں پہ۔ ٹھیک، جانا چکزئی صاحب، آپ نے رانا صاحب کی بات سنی، آپ نے ساجد بھٹی صاحب کی بات سنی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ آپ سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں پیٹ کا اور پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مولانا صاحب پہ اس حملے کی مذمت کی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا گلہ میڈیا سے ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد وہ بھول گئے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کے کیا مضمرات تھے، کون سی سازش تھی، اور اس حوالے سے اس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے میڈیا، لیکن میڈیا کا جو کل بھی آپ چینلز پہ موجود تھے اور آپ اس پہ بات کر رہے تھے۔ واقعہ ہوا تھا اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اس وقت کس حالت میں ہیں۔ تو اب جو مولانا صاحب بھی کل ایک چینل سے بات کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہیں۔ تو میں مفروضاتی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، اگر خدا نہ خواستہ امپائر کی انگلی اٹھانے والے سیاستدان جو دعویٰ کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ان کے ساتھ ہوتا تو آج میڈیا کی کیا چیخ و پکار تھی، ہم سب کے سامنے جو ہے وہ اس کے سیناریو کا اندازہ میں لگا سکتے ہیں۔ لیکن حملے کی بات کی آپ نے، حملے کی بات کی جو مولانا صاحب پر ہوا، اب جو مولانا صاحب نے حملہ کیا اس کی تھوڑی سی بات کریں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں تاریخ کا طویل ترین مجرا سجانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ دھرنے والے نیا پاکستان نہیں، نا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد، ان کے جلسے، ان کے دھرنے آپ کو مجرا لگ رہے ہیں؟ کیا مولانا صاحب کو یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے؟ کیا یہ الفاظ کا صحیح چناؤ، صحیح استعمال ہے؟ دیکھیے، ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں آپ ایک خاتون ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں، نہیں کہنا چاہتا بہت سی باتیں، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شام کو اس طرح محفلیں جو ہیں، بالخصوص اس دھرنے میں جب اس نے بڑے سنجیدہ واقعات ہوئے، آپ کی ڈیلی کلیگ غریدہ فاروقی بھی گواہ ہیں، دوسرے خواتین بھی گواہ ہیں، کیا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، ان کی فزیکل سپیس وائلیٹ کی گئی، خواتین کے کپڑے پاڑے گئے، اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سے آپ کو معلوم ایک دو واقعات کو آپ سب پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی خواتین، پاکستان کی آبادی کا 51% سے زیادہ ہیں، کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے خواتین کو متحرک کیا ہے۔ آپ کی قدامت پسند سوچ، کیا یہ چیز اچھی نہیں لگتی؟ خواتین این کیو ایم میں بھی ہے، خواتین جماعت اسلامی میں بھی ہے، ہماری کمیونٹی میں بھی بیٹھتی ہیں، مدرسوں میں بھی پڑھتی ہیں، سیاسی جلسوں میں بھی آتی ہیں، لیکن ایک خاص طریقے سے یہاں پہ جس طرح شامیں بنائی گئیں، جس طرح غلاظت پھیلایا گیا، میں اس کو نہیں کہنا چاہتا، نہ ریپیٹ کہنا چاہتا ہوں، وہ ہم سب پہ ریکارڈ ہے۔ باقی یہ کہ ہم نے ہر وقت جو ہے خواتین کی پارٹیسپیشن کو ویلکم کیا ہے۔ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، آپ اس کو میل ڈومینیٹڈ ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں رہنے والی خواتین متحرک ہوں، خاص طور پہ سیاسی طور پہ؟ ہم نے کبھی بھی خواتین کی پارٹیسپیشن کی اختلاف کی مخالفت نہیں کی۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟
نہیں آپ ایک سوال کریں اس کا جواب پھر آپ لیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, آج سب پارٹیاں آپ کو معلوم پیپلز پارٹی میں بھی خواتین جلسوں میں آتی ہیں, لیکن اس طرح کے جو مناظر جو فحاشی اور یعنی ہم نے دیکھی وہ کبھی بھی اس کی مثال ہم نے نہیں دیکھی ہے. یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم جو ویسٹ کی آزادی ہے یہاں پہ بھی لوگ آئیں, اس کو جو ہے اب ڈیٹنگ پوائنٹ بنائیں, اس کے لیے اور بہت سی چیزیں لفظ ہیں, اس کو ایک کلب کی طرح استعمال کریں تو ٹھیک ہے. اگر یہ ہماری تہذیب ہے تو ہماری روایات ہیں تو اس کو پھر آپ کہیں نا کہ ہم اپنے جو کلچر ہے اس کو ہم سیکولر بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اگر یہ ہمارا ملک ہے اور ہماری روایات ہیں اور 95% آپ کی خاندان میرے خاندان ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کس طرح جو ہے ہمارے یہ آپ کی سوچ ہے جانا چاہیے صاحب, یہ آپ کی سوچ ہے, لیکن پولیٹیکل موبلائزیشن کو آپ مجرے کا نام مت دیں. پولیٹیکل موبلائزیشن وہاں پر بڑے ریسپیکٹڈ فیملی کے لوگ بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, پلیز مجرا مت کہیں. اس خواتین جن کی اس اینگل کو کیوں آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ کریں گی آپ خود خواتین ہیں. میں رانا صاحب میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی, کیا مجرا کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اسلامی شوکت یوسفزئی صاحب میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں, آپ رانا صاحب کی بات سن لیں. شوکت یوسفزئی صاحب میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی اس پہ. جی رانا صاحب دیکھیں بات سنیں پارس, بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے. ہم وہ مادر پدر آزاد سوسائٹی جس میں مرد سے شادی کرتا ہے, اور جو سوسائٹی جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ اخلاقی فائبر نہیں ہے, ہم وہ نہیں بن سکتے, ہم وہ روپ نہیں دھار سکتے. ہماری یعنی آزادی جو ہے وہ ایک اب اپنی آزادی ہے, اس آزادی کا تصور ہمیں ہمارے مذہب میں موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں, وہاں پہ اتنی جوبلیشن ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, وہاں پہ اس قسم کے مناظر تو ہم نے وہاں پہ نہیں دیکھے جو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. رانا صاحب دیکھیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں سوسائٹی کے حوالے سے آپ کا خیال ہے, لیکن ان چیزوں اپنے خیالات کو ہم دوسروں کو امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے. یہ خیال نہیں ہے, الفاظ کے چناؤ کی ہم بات کر رہے ہیں. رانا صاحب کا جلسہ ہوا, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کے چینل کے اوپر اور دوسرے چینل کو جب سرگودے کا جلسہ ہوا, 16 سال کی بچیاں تھیں جو وہاں پہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان ہم سے شادی کر لو. یہ سنا ہے پوری قوم نے, بالکل سنا ہے. اس طرح سے سیاست میں یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہے وہ دلانا ہے. نہیں یہ کون سا کلچر آپ رانا صاحب میں نے الفاظ کے چناؤ پہ بات کی ہے. میں جو بھی بحث ہو رہی تھی جانا چاہیے صاحب سے, میں صرف الفاظ کے چناؤ کی بات کی ہے. جس قسم کا میں سپورٹ یا اگینسٹ میں نہیں ہوں اس چیز کے, بالکل وہ آپ لوگوں کا کام ہے رائے دینا. پارس میں مجھے اگر تھوڑا سا موقع دیں تو یہ اور جلسے سے جو قوم کو مل رہے ہیں, یہ قوم کسی طور پہ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک. رانا صاحب میں شوکت یوسفزئی صاحب کو اس پہ جواب لے لوں, پھر مجھے بریک لینی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب اس کا جواب دے دیں. مولانا صاحب نے مجرا کہہ دیا, آج آپ لوگوں نے جلسے میں جواب دے دیا کہ ان کا کریکٹر ڈھیلا ہے. یہ سیاست ہو رہی ہے یا کردار کشی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ آج خواتین کے اندر بھی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, ینگسٹرز کے اندر بھی وہ ہو رہی ہے, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کرپشن کریں, بے شک اس ملک کو لوٹیں, جو اس ملک کے عوام کا خون چوسیں, یہ ان کو برا نہیں لگتا ہے سیاست میں. اور جو لوگ عوام کے اندر یہ حقوق جذبہ پیدا کرنے کا حق مانگے کھڑے ہو جائیں, ان کا تو دیکھیں پارس, اگر یہ چوری کریں گے, اگر یہ قوم کا پیسہ لوٹیں گے تو ان کو ہم چوری کہیں گے. اگر یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کریں گے, اگر یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کریں گے تو ہم ان کو چوری کہیں گے, ہم ان کو جعلی پارلیمنٹ والے کہیں گے. یہ دیکھیں, یہ ان کی کوئی غیرت, کوئی وہ نہیں ہے. یہ جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں, قوم کی بیٹیوں کو مجرا کے اپنے حق کے لیے وہاں کھڑی ہو رہی ہیں, وہ باتیں کر رہی ہیں, ان کو کبھی یہ مجرا کہہ رہے ہیں, کبھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ان کی اپنی بادشاہت بنی ہوئی ہے, جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. یہ چور لٹیرے ڈاکو, یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ چوسا ہے اور وہاں سوئس بینکوں کو بھرا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے, یہ پہلے قوم کا پیسہ لوٹا ہے. یہ جو مونچھے بڑے قوم کی غیرت ہے. ایک ڈاکو چور آپ کے دائیں کھڑا ہے, دوسرا ڈاکو چور آپ کے بائیں کھڑا ہے. ان ڈاکوؤں کو تو آپ لے کے کھڑے ہیں. آپ کا وزیر قانون رانا صاحب اور شوکت یوسفزئی صاحب یہ چور ڈاکوؤں کی بات ذرا بریک کے بعد کر رہے تھے. پلیز میں بریک لے لوں, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ سلطان راہی کی طرح روز للکار رہے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب ہر ایک کو. بہرحال جنرل مشرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف
फेल हो रहे हैं। राना साहब, मियां साहब फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। और क्या इमरान खान को हिकमत अमली मजीद कुछ तब्दील करने की जरूरत है? तब्दीली के लिए बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा राना साहब, ब्रेक से पहले एक चूंकि मैं बात पूछना चाह रही थी तो दोबारा फिर आपसे ही शुरू कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। वो जनरल मुशर्रफ जो हैं कह रहे हैं कि कोई गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फेल हो रहे हैं और 28 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कैबिनेट का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें वो जो साल भर की परफॉर्मेंस है वुज़रा की उसका जायजा भी लेंगे। तो क्या कुछ वुज़रा के पास है परफॉर्मेंस के नाम पर? देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो एक साल की परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा लेना चाहिए और उसमें कोई अगर कमी कोताही है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल इम्प्रूव करने के जो है वो चांसेस होंगे। और कोई भी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो परफेक्शन नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि इसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हवाला देना कि जी उन्होंने कहा है तो इसलिए जो है ये बात बड़ी रेलेवेंट है। मैं समझता हूँ ये तो मुनासिब ये मुनासिब नहीं है। अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ही मेयार है तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर हमें इसके ऊपर अज़हारे अफसोस के अलावा क्या हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि अगर जनरल मुशर्रफ भी जो है वो आज हमें गुड गवर्नेंस बताएंगे। जी राना साहब, अगर परफॉर्मेंस होती वुज़रा की तो कोई तो उठकर ये बात कहता ना कि ये धरनों और जलसों में जो बातें हो रही हैं ये गलत है, मुल्क में तरक्की आ रही है, मुल्क में खुशहाली आ रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हर तरफ से गो नवाज गो। देखें, बात ये है कि जहाँ तक गो नवाज गो की बात है ना, ये तो एक कल्चर पैदा किया जा रहा है ना। ये तो अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है, लीडरशिप जो है, वो अगर अपने वर्कर्स को कहेगी कि आप ये नारा लगाएं तो हर तरफ जो है वो नारा लगना शुरू हो जाएगा। और ये तो इस किस्म की यानी नौजवान नस्ल को जो है यानी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो है ना ये सूरत हाल ये हो जाएगी कि अगर बाप भी अपने बच्चों को बात समझाने की कोशिश करेगा ना तो बच्चे आगे से जो है ना गो अबू गो के नारा लगाया करेंगे। तो ये तो एक अलग एक सिमत जो है ना पूरे मुआशरे को लेके जाया जा रहा है। अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस कौम को जो है ना इस सूरत हाल से जो है ना वो महफूज रखे। जहाँ तक राना साहब, आप कह रहे हैं वुज़रा की परफॉर्मेंस है, राना साहब इसी पे मैं पूछ रही हूँ, जो बिजली के बिल्स आए हैं सर, बिजली के बिल्स पे कमीशन क्यों बनाया है? अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उस कमीशन की रिपोर्ट ये है कि जो नए मीटर्स हैं उस राना साहब एक सेकंड, जो नए मीटर्स हैं उसमें 30 से 35% ज्यादा है। आप सारी परफॉर्मेंस जो है वो बिजली के मीटर में ना आप डाल दें। बात ये है कि इसी साल अप्रैल सुन लें ना, अप्रैल और मई आप ले लें, इस कैबिनेट जो होती है किसी वजीर की इंडिविजुअल कोई जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होती, ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की कलेक्टिव जो है वो परफॉर्मेंस होती है। आप इसी साल अप्रैल और मई का महीना देख लें, हर तरफ ये कहा जा रहा था कि इकनॉमिक इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव हैं। तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो है वो पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर को जो है वो पॉजिटिव करार दिया है। इकनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है, रुपया जो है वो मजबूत हो रहा है, ये 3G आ रहा है, 4G आ रहा है, यानी हर तरफ जो है वो पॉजिटिविटी थी। तो भाई ये कौन सा 2 महीनों में जो है वो हमने जुल्म कर दिया है कि अब आप कह रहे हैं कि जी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई मुस्बत जो हुआ ही नहीं है। क्या ये 3 सालों में जो है ये बिजली के अब सुनिए राना साहब, देखें आपने इतनी बात की ना, देखें आज इमरान खान ने क्या कहा रेलवे के हवाले से, उन्होंने कहा कि 125 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है रेलवे में, यूटिलिटी स्टोर्स में 125 अरब का नुकसान, उन्होंने कहा 90,000 का मकरूज है हर पाकिस्तानी, पैसा कहाँ जा रहा है? इमरान खान साहब को तो खड़े खड़े को कोई चिट दे दे वो वही बात कह देते हैं। उन्होंने एक दिन कहा कि जी अपना कोयटा में एक कत्ल हुआ था एक MPA का, वो एक पुलिस अफसर ने और 2 MNA ने कत्ल किया था, उन्होंने ये कह दिया। अच्छा राना साहब, मैं आगे चलती हूं, जो बात वहां पे को कह दे वो कह देते हैं। अच्छा, क्या ये भी गलत है कि ये बिजली के जो नए मीटर्स लग रहे हैं तो वो जो आपने कमीशन बनाया ना उसने कहा कि ये 30 से 35% तेज हैं, ये तेज क्यों हैं? आपकी परफॉर्मेंस की वजह से? अगर कमीशन ने ये कहा है तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। अगर कमीशन की जो ऑब्जर्वेशन है
تو ان کو درست کیا جائے گا. 30 سے 35% وہ جو ہے وہ تیز نہیں ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس حکومت نے جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس ملک میں لے کے آنی تھی, جو بجلی کے نئے کارخانے پروجیکٹس لگ رہے تھے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس کو اٹھا کے ایک طرف نہ رکھتے ہیں. بھی ہوں گی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سزائیں بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جنہوں نے اس ملک میں جی بالکل سزائیں ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ملیں گی. جن لوگوں کا پیسہ دے سے نکلا ان کو پیسہ واپس ملے گا. سزائیں ہونی چاہیے, بالکل میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. جی بالکل پیسہ بھی ملنا چاہیے, ملے گا, سزائیں بھی ہوں گی. اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کیبنٹ میں جو ہے یہ بات یہ آرڈر بالکل ٹھیک. شوکت یوسف صاحب, تبدیلی آتے آتے رہ گئی کچھ, یہ بھی جنرل پرویز مشرف صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا, اور کچھ اور ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حکمت عملی ہے نا عمران خان کی تبدیلی کے حوالے سے, اس کو مزید کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کتنا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پر عمران خان صاحب بہت کچھ گین کر سکتے تھے, لیکن آپ لوگوں نے وہ موقع گوا دیے عمران خان صاحب نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے. دیکھیں پارس, اس پہ ضد انا کی بات نہیں ہے, اس میں اصولوں کی بات ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حق ملے ان کا جو وہ ووٹ ڈالتے ہیں, یہ آئندہ کبھی چوری نہ ہو جس طرح یہ لوگ کرتے آئے ہیں. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی بجلی کا بل کیا ہوا, غریبوں سے جا کے پوچھیں, ان کو کیا پتا ہے؟ یہ نہ میٹر کا ان کو پتا ہے کہ میٹر ان کا میٹر تو ریورس پہ چلتا ہے, ان کے میٹر ریورس پہ چلتے ہیں پارس, ان کے میٹر آگے نہیں جاتے ہیں. یہ اگر سفر ہو رہے ہیں تو پاکستان کے عوام سفر ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ مجرا کر رہے ہیں. آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ذرا دیکھ لیں, آپ کے جو ترجمان صاحب ہیں وہ مزے لے رہے ہیں کسی مجرے میں بیٹھ کے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک قوم کی بیٹیاں ہیں وہاں پہ, وہ اپنے حق کے لیے نکلی ہیں, اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ اس نے پاکستان کی جو سب سے بڑی آبادی ہے خواتین کی, ان کو موبلائز کر دیا ہے. اب یہ پرابلم ان کو یہ آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیشہ وہ کرامت پسندی والی سیاست کی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ یہ اگر ایک دفعہ خواتین آ گئی میدان میں تو ان کے لیے مشکل پڑ جائے گا. اب ینگسٹر آ گئے میدان میں, اب ان کی چوریاں ختم ہو گئی ہیں. اب مشکل ہوگا کہ یہ چوریاں کر سکے, ان کو اس لیے پرابلم آ رہا ہے. یہ اس سے بھی خوف زدہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر جلدی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا صفایا ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں. مولانا صاحب اتنے ہی زیادہ, مولانا صاحب کو اتنے ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ خواتین کا یہاں مجرا, تو برائے مہربانی جو پارلیمنٹ کے اندر, جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ایک رپورٹ آئی تھی اس پہ تو مولانا صاحب خاموش رہے, کبھی انہوں نے بات نہیں کی. چلے بالکل ٹھیک ہے, ٹائم کم ہے. ساجد بھٹی صاحب, وہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تک اسلام آباد میں نا ہم وہ بیٹنگ کر رہے تھے اور اب جو ہے وہ ہم بولنگ کریں گے. تو کیا لگتا ہے یہ حکومتی ٹیم کو آپ کب تک آؤٹ کر لیں گے؟ کچھ اندازہ, چونکہ آپ نے احتساب, پھر اصلاحات, پھر انتخابات کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا آپ کو. اس میں پہلے تو یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہماری منزل جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی میچ جاری ہے, ابھی میچ ختم نہیں ہوا, ابھی ایک اننگز ختم ہوئی ہے, ابھی بیٹنگ ختم ہوئی ہے. تو یہ کہنا جی کہ پہلی اننگز پہ ہی ہر بال کے اوپر ہر اوور کے بعد جو ہے وہ گیم کی سچویشن چینج ہوگی, اور انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ بیٹنگ کے بعد بولنگ شروع کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر اوور کے ساتھ ابھی ایک بال ہوئی ہے نا. ابھی فیصل آباد میں ہماری بال ایک ہم نے کروائی ہے. اننگ سے پہلے کوئی ریسٹ کا پلان تو نہیں ہے؟ نہیں, ریسٹ کا کوئی پلان نہیں ہے. دیکھیں اگر تو ہم جیسے وہ پہلے بھی آپ نے بات کی نا, اگر ہم تھک گئے ہوتے تو حکومت کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی ہوتی تو تھک کے ہم گھر جاتے, تو ہم گھر نہیں گئے. ہم نے تو دھرنا اٹھایا, قادری صاحب بھی نکلے اور کارکن بھی وہاں سے نکلے, اور ہم تو شہر لے کے اس کو آگے بڑھ رہے ہیں. تو طاہر قادری کے کارکن, انقلابی کارکن تھکنے والے نہیں ہیں. زیادہ انگیج کر دیا آپ نے حکومت کو, زیادہ گھیرے میں لے لیا. زیادہ انگیج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں نا, عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ڈی چوک میں, اور یہ اس وقت فیلڈ میں وہ بھی اترے ہوئے, ہم بھی اترے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ابھی آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھیں تو انہوں نے آہستہ آہستہ جلسوں کا جو ہے وہ ماحول گرم کرنا شروع کر دیا ہے. تو بہت جلد جو ہے انشاءاللہ ان کا گھیرا اور تنگ ہونے جا رہا ہے. حکومت آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے ویسے آپ کو؟ میرے نزدیک تو حکومت اس وقت موجود نہیں ہے. حکومت کا تو ویسے ہی خاتمہ ہو چکا ہے. اس وقت ایک سٹرکچر موجود ہے. میں صرف ایک اعلان ہونا باقی ہے, بیساکھیوں پر کھڑی ہے. وہ جس دن بیساکھیاں, ان کے جو سپورٹر ہے نا, جو نام نہاد جو اپوزیشن ہے, جس دن وہ بیساکھیاں نکل گئے تو یہ ڈرام سے گر جائے گی. اس وقت بھی اس کا کوئی وجود, کہیں رٹ آپ کو نہیں دکھائی دے گی اس گورنمنٹ کی. اچھا, سپورٹر جو ہے نا وہ برابر نہیں ہے. پنجاب میں گورنمنٹ ہے, وہاں نان بھائی چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں جتنے مرضی کی روٹی کر دیتے ہیں, کوئی ان کو پکڑنے اور پوچھنے والا نہیں ہے. تو رٹ کہیں ہو, اور دہشت گردی کی اب جو لہر پورے ملک کے اندر جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, بارڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت قیمتیں جس انداز سے بڑھ رہی ہیں,
ہر طرف آپ دیکھیں تو کسی طرف بھی حکومت کی کوئی رٹ دکھائی نہیں دیتی, کہیں معاملات ان کے کنٹرول قاضی میں صاحب نہیں کہتے ہیں. رہتے ہیں نا کہ وہ حکومت کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے, جلدی یہ بیساکھیاں ان کی گر جائیں گی اور حکومت چلی جائے گی, تو وہ باتیں ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں. تو میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنی جلدی حکومتی ٹیم کو آؤٹ کر دیں گے آپ, کیونکہ کہا جا رہا ہے جان اچکزئی صاحب کے قادری صاحب نے کچھ بولنگ کی ٹیکنیکس وغیرہ تو کچھ سیکھی نہیں ہوں گی, عمران خان صاحب سے کزن بھی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ پھر یہ کتنی جلدی آؤٹ کر لیں گے, اور آپ کس طریقے سے کیا لاہ عمل ہے آپ کو اپنے آپ کو گورنمنٹ کو سیو کرنے کے لیے؟ میں صرف اس سے پہلے کہ ایک جملہ میں کہوں گا, یوسفزئی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کریڈٹ لے رہی ہے کہ انہوں نے خواتین کو جو ہے سینسٹائز کیا, لیکن یہ بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کی ڈگنیفائڈ ماحول کا خیال رکھیں, اخلاقیات کا خیال رکھیں اور میک شور کریں کہ وہ ہرس نہ ہو. اس لیے ہمیں کوئی ڈکشنری میں جو ہے اس کی نہیں کرنے پڑیں گی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قادری صاحب میرے خیال میں انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مزاج کو یہ سمجھ گئے اور شعور کو سمجھ گئے کہ سسٹم یہی ہے, آپ نے جو ہے الیکشن میں حصہ لینا ہے اور آپ نے جو ہے پارلیمنٹ میں اپنا انقلاب لانا ہے, جو بھی ہے. دوسری بات یہ کہ عوام اس حد تک تو بالکل جاگ گئے ہیں کہ انہوں نے مٹھائیاں تقسیم نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ ہم امپائر انگلی اٹھانے والا ہے اور حکومت گرنے والی ہے. میرے خیال میں لاکھوں لوگوں نے اس بات پہ جو ہے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ حکومت سسٹم اس کو جاری رہنا چاہیے, اور ان کے دھرنے فیل ہو گئے, ان کے دھرنوں کی سیاسی شکست فیل ہو گیا. کیا مڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ قادری صاحب عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے الیکشن کی وہ عید سے پہلے والی وہ جلد طریقہ کار دو ہیں. ایک تو یہ کہ عدالت ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی, دوسرا طریقہ اور کیا ہے فوج ہے وہ ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی. اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, جس طرح قادری صاحب تشریف لے گئے ہیں, سیف ایگزٹ عمران خان کے لیے یہ کہ وہ گھر تشریف لے جائیں اور اپنے کنٹینر کو اپنے گیراج میں پارک کریں اور پاکستان کی کال دے دی ہے پاکستان کی انتخابات کی طرف جانے کا فیصلہ کیا, لیکن ہم نے اپنی انقلابی جدوجہد نظام کو گرانے کی جدوجہد کو ختم نہیں کیا. وہ جدوجہد ہماری جاری ہے, ہم انقلابی فیز میں اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دھرنوں کا فیل ہونا, وہ یہاں بیٹھ کر فیصلہ نہیں ہونا, وہ پبلک میں فیصلہ ہونا, اور پبلک میں فیصلہ آباد میں اور ہر جگہ اعلان کر دیا. اسی مرحلے میں ہم آگے دیکھیں, ہم نے 5 پروگرام کر دیا, سرگودا, بکر, اس کے بعد سیالکوٹ ہم جا رہے ہیں, تو یہ پبلک فیصلہ کرے گی. پبلک کی باتیں کر رہی ہے, کوئی کہہ رہی ہے ڈیل ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہی ہے دھرنے کامیاب, کوئی کہہ رہی ہے ناکام, پتہ نہیں پبلک کی باتیں. پبلک کوئی نہیں کہہ رہی, ہم پبلک کے اندر موجود ہیں. دوسرا ڈیل کی بات دیکھیں نا, آپ کے ساتھ ہے اور پبلک نہیں ہے, جب رانا ثناء اللہ صاحب نے نمائندے انہوں نے کہہ دیا ڈیل نہیں ہوئی, بات کیا سوال بچتا ہے. چلیں ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب, جان اچکزئی صاحب اور ساجد بھٹی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.